वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार और शानदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल ज़ब्त के आने वाली एपिसोड के बारे में, और उसकी जो प्रीवियस एपिसोड है उसको भी हम मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दिखाया जाता है कि रिमला जो है वो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। उसको हर कीमत में जो है वो ऑन चाहिए, चाहे उसको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी हद पार करनी पड़े, किसी को कितना जलील करना पड़े, किसी के ऊपर कितना कीचड़ उठता है, किसकी कितनी इज्जत जाती है, किसी के घर से कितनी बेइज्जती होती है, इस बात से रिमला को कोई भी लेना देना नहीं है। उसको बस किसी भी हाल में ऑन को पाना है, चाहे वो सही रास्ता इख्तियार करे चाहे वो गलत रास्ता इख्तियार करे, पाना उसको ऑन को ही है। अब उसको एक बात जब से पता चली है कि ऑन जो है वो आयला को पसंद करता है, तो उसने अपना दूसरा वार खेलना शुरू कर दिया है। पहले वो ऑन को अपनी तरफ ट्रैप कर रही थी, उसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रही थी, उसको बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करके बता रही थी। लेकिन जब से उस पे ऑन का जो है दिल की बात आया हुई है, अब उसने नाज़रीन दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया है। उसका दूसरा रास्ता कुछ ये है कि वो अब शामी को आयला के पीछे लगा देगी कि आयला तुमसे मोहब्बत करती है, एक्सेट्रा, ताकि अब जो शामी है वो आयला के लिए कुछ भी करे। और जब वो आयला और शामी जो एक दूसरे के करीब होंगे तो ऑन जब उन दोनों को देखा करेगा तो जाहिर है ऑन जो है वो उसको जो है डिवोर्स दे देगा। ये है आयला का अब रिमला का अब मास्टर प्लान। इस पर हम नाज़रीन मज़ीद बात करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि राहत जो है उसके शौहर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बच्चे उसकी टिकट बुक कर देते हैं और वो जो है आयला और ऑन का वलीमा किए बगैर वापस जा रही होती है। नाज़रीन, यहाँ पर सीन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप सबको यहाँ पर एक अहम बात को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर नाज़रीन ऑन जाता है आयला के पास और उसको कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अब हम दोनों एक मजबूत रिश्ते में बन चुके हैं। मुझे पता है मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आप ये समझती हैं, लेकिन आप मुझे थोड़ा टाइम तो लेकर देखें। हो सकता है कि मैं आपकी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ, मुझे थोड़ा टाइम तो दें। नाज़रीन, जहाँ पर आयला जो है वो फिर से उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहस करती हुई नज़र आती है। नाज़रीन, हम मज़ीद कहानी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आरफा जो है अपने शौहर फ़ारूक के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ती झगड़ती है, जिसकी वजह से फ़ारूक उससे नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन इतने अरसे बाद वापस आई है, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान को बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रख सकी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मेरे घर में कदम तक नहीं रखती। ये सब कुछ आरफा तुम्हारी लंबी ज़ुबान की वजह से हुआ है। तुमने मुझे और मेरी बहन को दूर कर दिया है। नाज़रीन, जहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आरफा जो है एक बहुत ही बदतमीज़ स्ट्रिक्ट वुमन और उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद करने वाली माँ है। नाज़रीन, उसने बचपन ही से शामी को यानी अपने बेटे एहतशाम को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है और उसको इतना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया है और उसको इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दिया है, जिसकी वजह से शामी अपने माँ के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसलिए तो शामी ने आयला को उसी वक्त डिवोर्स दे दी जब उसकी माँ ने बोला। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे तक को एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के डर से। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये बात तो साबित हुई है कि आयला का घर ख़राब करने में अगर किसी का हाथ है तो वो उसकी अपनी सास आरफा का है। वो ख़ुद भी एक औरत है, लेकिन उसको औरत का दर्द मालूम नहीं। उसको ये नहीं पता कि एक औरत कितनी ज़्यादा नाजुक होती है। उसको सिर्फ पैसा पता है, पैसा फेंक तमाशा देख, उसको सिर्फ ये बात का लेना देना है।
اور اس کو جو ہے ایسی لڑکیاں چاہیے جو کافی زیادہ امیر اور ویل سیٹلڈ ہوں اور پڑھی لکھی ہوں خاص طور پہ، کیونکہ عارفہ خود جو ہے کافی زیادہ پڑھی لکھی خاتون ہے، اس لیے تو اس نے آئلہ کا رشتہ جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اپنے بیٹے کے لیے۔ چلیں ناظرین، ہم کہانی میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے رملہ جو ہے آئلہ کے پیار میں شامی کو اب شامل کر رہی ہے۔ وہ شامی کو کہتی ہے کہ آئلہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور آئلہ نے مجھے خود یہ بات بتائی ہے۔ ناظرین، یہ والی ایپیسوڈ کافی زیادہ جذباتی ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کے دل کو بہت زیادہ حیران کرنے والی ہے اور آپ کے دل کو چھو کر رکھ دے گی کہ ایک بچائی لڑکی کے ساتھ اور کتنے ظلم ہونا باقی ہیں۔ تو ناظرین، مزید کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شامی جو ہے وہ رملہ کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پورا ٹریپ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد رملہ اس کو فون دیتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ تم آئلہ کو فون کرو۔ ناظرین، جہاں پر شامی آئلہ کو فون کرتا ہے تو دوسری طرف آئلہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی شامی آئلہ کو فون کرتا ہے تو کمرے میں جو ہے وہ آئلہ کا باپ بھی انٹر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آئلہ کا باپ ہمیں ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ وہ کمرے میں انٹر ہوا ہے، اتنے میں ہی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، اور جیسے ہی اس کا باپ دیکھتا ہے تو اس کے اوپر کال کے اوپر جو ہے کال نیم جو ہوتا ہے وہ احتشام لکھا آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ فون کو اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ فون کو اٹھاتا ہے تو آگے سے شامی جو ہے آئلہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم مجھے بس ایک موقع دو، میں تمہاری اون سے جان چھڑوا دوں گا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں آئلہ کا باپ کھڑا ہوا سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئلہ کے باپ کا ریئیکشن تو ناظرین دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ڈرامے میں سب سے ایموشنل سین ہی یہی تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ سین نہیں دیکھا تو جلدی سے جا کر دیکھیں اس سین کو۔ یہاں پر آئلہ کا باپ موبائل کو زور سے اٹھا کر نیچے پھینکتا ہے اور آئلہ کو بولتا ہے کہ تم میں تو بالکل بھی شرم نہیں ہے، تم نے تو شرم حیا بیچ کھایا ہے، تم کس کھیت کی بنی ہوئی ہو، تمہیں کیا میری زبان سمجھ نہیں آتی، تم کتنی گھٹیا لڑکی ہو۔ اوپر سے ناظرین آن آ جاتا ہے، وہ اپنے ماموں کو بولتا ہے کیا ہوا ماموں، سب ٹھیک ہے۔ یہاں پر آئلہ کا باپ غصے سے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیکھوں، اگر میں نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے تو اس کا موبائل بھی توڑ دینا اور اس کا ہاتھ بھی توڑ دینا۔ ناظرین، یہ بات ان کو کافی زیادہ بری لگتی ہے اور آئلہ بھی کافی زیادہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد مزید کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور سین چینج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر اون اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ ہمیں ولیمہ پوسٹ پون کر دینا چاہیے۔ ناظرین، اتنے میں اس کی بی جان بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی ثاقب سے یہی کہتی ہیں کہ راحت کا شوہر کافی زیادہ بیمار ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ولیمہ پوسٹ پون کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر جو ہے اون پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں جا رہی ہے۔ کسی کو یہ بات شیئر نہیں کرتا، لیکن ماں کے جانے کا دکھ تو ہوتا ہے۔ اس کی ماں نے ساری زندگی اس کو ساتھ نہیں رکھا اور اب بھی اس کی ماں جا رہی ہے۔ ناظرین، وہ یہ بات جا کر آئلہ کو بتاتا ہے کہ ولیمہ پوسٹ پون ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر آئلہ کے چہرے میں مسکراہٹ آتی ہے، پہلے تو وہ کافی زیادہ رو رہی تھی۔ ناظرین، اس کی آنے والی ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آئیں نظر ڈالتے ہیں اس آنے والی ایپیسوڈ پر۔ یہاں پر ناظرین اب جب راحت جا رہی ہوگی تو وہ آئلہ کو کہے گی کہ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، مجھے میرے شوہر نے بہت خوشیاں دی ہیں لیکن اس نے مجھے میرے بیٹے کو ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں دی، میرا بیٹا اب تمہارے حوالے ہے، اس نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی اور میں امید کرتی ہوں کہ تم اس کی زندگی کی ہر خوشی پوری کرو گی اور اس کو اتنا خوش رکھو گی کہ جتنا خوش اس کو میں نہیں رکھ پائی۔ اور ناظرین، مزید آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر رملہ کے بہکاوے میں آ کر شامی پھر سے آئلہ کے کمرے میں پہنچ جائے گا، اور جیسے ہی شامی کمرے میں پہنچے گا
اوپر سے اون اور آئلہ کا باپ بھی آ جائیں گے اور وہ یہ سارا تماشا دیکھ لیں گے، جبکہ آئلہ تو یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ ناظرین ایک دفعہ پھر سے آئلہ کے اوپر ضبط لگ جائے گی اور پھر سے اس کو سب کی کڑی ہوئی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اب اون بھی اس کی سائڈ نہ لے۔ تو ناظرین آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ دھماکے دار اور شاندار ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، اور اس کی جو پریویس ایپیسوڈ ہے اس کو بھی ہم مزید ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ناظرین یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رملا جو ہے وہ اپنی ساری حدیں پار کر چکی ہے۔ اس کو ہر قیمت میں جو ہے وہ اون چاہیے، چاہے اس کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی بھی حد پار کرنی پڑے، کسی کو کتنا ذلیل کرنا پڑے، کسی کے اوپر کتنا کیچڑ اٹھتا ہے، کس کی کتنی عزت جاتی ہے، کسی کی گھر سے کتنی بےزتی ہوتی ہے، اس بات سے رملا کو کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو بس کسی بھی حال میں اون کو پانا ہے، چاہے وہ صحیح راستہ اختیار کرے چاہے وہ غلط راستہ اختیار کرے، پانا اس کو اون کو ہی ہے۔ اب اس کو ایک بات جب سے پتہ چلی ہے کہ اون جو ہے وہ آئلہ کو پسند کرتا ہے، تو اس نے اپنا دوسرا وار کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے وہ اون کو اپنی طرف ٹریپ کر رہی تھی، اس کو اپنی محبت کا احساس دلا رہی تھی، اس کو بار بار اپنی محبت کا اظہار کر کے بتا رہی تھی، لیکن جب سے اس پہ اون کا جو ہے دل کی بات عیاں ہوئی ہے، اب اس نے ناظرین دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس کا دوسرا راستہ کچھ یہ ہے کہ وہ اب شامی کو آئلہ کے پیچھے لگا دے گی کہ آئلہ تم سے محبت کرتی ہے ایسیکٹرا، تاکہ اب جو شامی ہے وہ آئلہ کے لیے کچھ بھی کرے، اور جب وہ آئلہ اور شامی جو ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو اون جب ان دونوں کو دیکھا کرے گا تو ظاہر ہے اون جو ہے وہ اس کو جو ہے ڈیورس دے دے گا۔ یہ ہے آئلہ کا اب ماسٹر رملا کا اب ماسٹر پلان۔ اس پہ ہم ناظرین مزید بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ راحت جو ہے اس کے شوہر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بچے اس کی ٹکٹ بک کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے آئلہ اور اون کا ولیمہ کیے بغیر واپس جا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین یہاں پر سین میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ سب کو یہاں پر ایک اہم بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پر ناظرین اون جاتا ہے آئلہ کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی ہیں، لیکن اب ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں، مجھے پتہ ہے میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ یہ سمجھتی ہیں، لیکن آپ مجھے تھوڑا ٹائم تو لے کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی ساری امیدوں پر پورا اتروں، مجھے تھوڑا ٹائم تو دیں۔ ناظرین جہاں پر آئلہ جو ہے وہ پھر سے اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ بحث کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین ہم مزید کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عارفہ جو ہے اپنے شوہر فاروق کے ساتھ کافی زیادہ لڑتی جھگڑتی ہے، جس کی وجہ سے فاروق اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بہن اتنے عرصے بعد واپس آئی ہے لیکن تم اپنی زبان کو بالکل بھی کنٹرول میں نہیں رکھ سکی، تمہاری وجہ سے میری بہن میرے گھر میں قدم تک نہیں رکھتی، یہ سب کچھ عارفہ تمہاری لمبی زبان کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے مجھے اور میری بہن کو دور کر دیا ہے۔ ناظرین جہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ عارفہ جو ہے ایک بہت ہی بدتمیز اسٹرک وومن اور اس سے بھی زیادہ اسٹرک اور بہت ہی زیادہ تشدد کرنے والی ماں ہے۔ ناظرین اس نے بچپن ہی سے شامی کو یعنی اپنے بیٹے احتشام کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا ہے اور اس کو اتنا زیادہ ایموشنلی بلیک میل کیا ہے اور اس کو اتنا زیادہ مینٹلی اسٹریس دیا ہے، جس کی وجہ سے شامی اپنے ماں کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے تو شامی نے آئلہ کو اسی وقت ڈیورس دے دی جب اس کی ماں نے بولا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچے تک کو ایکسیپٹ نہیں کیا، صرف اور صرف اپنی ماں کے ڈر سے۔
تو ناظرین یہاں پر یہ بات تو ثابت ہوئی ہے کہ آئلہ کا گھر خراب کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ اس کی اپنی ساس عارفہ کا ہے۔ وہ خود بھی ایک عورت ہے لیکن اس کو عورت کا درد معلوم نہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک عورت کتنی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اس کو صرف پیسہ پتہ ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اس کو صرف یہ بات کا لینا دینا ہے، اور اس کو جو ہے ایسی لڑکیاں چاہیے جو کافی زیادہ امیر اور ویل سیٹلڈ ہوں اور پڑھی لکھی ہوں، خاص طور پہ کیونکہ عارفہ خود جو ہے کافی زیادہ پڑھی لکھی خاتون ہے۔ اس لیے تو اس نے آئلہ کا رشتہ جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اپنے بیٹے کے لیے۔ چلے ناظرین، ہم کہانی میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے رملہ جو ہے آئلہ کے پیار میں شامی کو اب شامل کر رہی ہے۔ وہ شامی کو کہتی ہے کہ آئلہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور آئلہ نے مجھے خود یہ بات بتائی ہے۔ ناظرین، یہ والی ایپیسوڈ کافی زیادہ جذباتی ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کے دل کو بہت زیادہ حیران کرنے والی ہے، اور آپ کے دل کو چھو کر رکھ دے گی کہ ایک بچائی لڑکی کے ساتھ اور کتنے ظلم ہونا باقی ہیں۔ تو ناظرین، مزید کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شامی جو ہے وہ رملہ کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پورا ٹریپ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد رملہ اس کو فون دیتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ تم آئلہ کو فون کرو۔ ناظرین، یہاں پر شامی آئلہ کو فون کرتا ہے تو دوسری طرف آئلہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی شامی آئلہ کو فون کرتا ہے تو کمرے میں جو ہے وہ آئلہ کا باپ بھی انٹر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آئلہ کا باپ ہمیں ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ وہ کمرے میں انٹر ہوا ہے، اتنے میں ہی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، اور جیسے ہی اس کا باپ دیکھتا ہے تو اس کے اوپر کال کے اوپر جو ہے کال نیم جو ہوتا ہے وہ احتشام لکھا آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ فون کو اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ فون کو اٹھاتا ہے تو آگے سے شامی جو ہے آئلہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم مجھے بس ایک موقع دو، میں تمہاری اون سے جان چھڑوا دوں گا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں آئلہ کا باپ کھڑا ہوا سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئلہ کے باپ کا ریئیکشن تو ناظرین دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ڈرامے میں سب سے ایموشنل سین ہی یہی تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ سین نہیں دیکھا تو جلدی سے جا کر دیکھیں اس سین کو۔ یہاں پر آئلہ کا باپ موبائل کو زور سے اٹھا کر نیچے پھینکتا ہے اور آئلہ کو بولتا ہے کہ تم میں تو بالکل بھی شرم نہیں ہے، تم نے تو شرم حیا بیچ کھایا ہے، تم کس کھیت کی بنی ہوئی ہو، تمہیں کیا میری زبان سمجھ نہیں آتی، تم کتنی گھٹیا لڑکی ہو۔ اوپر سے ناظرین اون آ جاتا ہے، وہ اپنے ماموں کو بولتا ہے کیا ہوا ماموں، سب ٹھیک ہے۔ یہاں پر آئلہ کا باپ غصے سے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیکھوں، اگر میں نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے تو اس کا موبائل بھی توڑ دینا اور اس کا ہاتھ بھی توڑ دینا۔ ناظرین، یہ بات ان کو کافی زیادہ بری لگتی ہے اور آئلہ بھی کافی زیادہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد مزید کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور سین چینج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر اون اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ ہمیں ولیمہ پوسٹ پون کر دینا چاہیے۔ ناظرین، اتنے میں اس کی بی جان بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی ثاقب سے یہی کہتی ہیں کہ راحت کا شوہر کافی زیادہ بیمار ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ولیمہ پوسٹ پون کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر جو ہے اون پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں جا رہی ہے۔ کسی کو یہ بات شیئر نہیں کرتا لیکن ماں کے جانے کا دکھ تو ہوتا ہے۔ اس کی ماں نے ساری زندگی اس کو ساتھ نہیں رکھا اور اب بھی اس کی ماں جا رہی ہے۔ ناظرین، وہ یہ بات جا کر آئلہ کو بتاتا ہے کہ ولیمہ پوسٹ پون ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر آئلہ کے چہرے میں مسکراہٹ آتی ہے، پہلے تو وہ کافی زیادہ رو رہی تھی۔ ناظرین، اس کی آنے والی ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آئیں نظر ڈالتے ہیں اس آنے والی ایپیسوڈ پر۔ یہاں پر ناظرین اب جب
راحت جا رہی ہوگی تو وہ آئلہ کو کہے گی کہ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، مجھے میرے شوہر نے بہت خوشیاں دی ہیں لیکن اس نے مجھے میرے بیٹے کو ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں دی، میرا بیٹا اب تمہارے حوالے ہے، اس نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی اور میں امید کرتی ہوں کہ تم اس کی زندگی کی ہر خوشی پوری کرو گی اور اس کو اتنا خوش رکھو گی کہ جتنا خوش اس کو میں نہیں رکھ پائی۔ اور ناظرین مزید آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ڈملا کے بہکاوے میں آ کر شامی پھر سے آئلہ کے کمرے میں پہنچ جائے گا، اور جیسے ہی شامی کمرے میں پہنچے گا اوپر سے اون اور آئلہ کا باپ بھی آ جائیں گے اور وہ یہ سارا تماشا دیکھ لیں گے، جبکہ آئلہ تو یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ ناظرین ایک دفعہ پھر سے آئلہ کے اوپر ضبط لگ جائے گی اور پھر سے اس کو سب کی کڑی ہوئی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اب اون بھی اس کی سائڈ نہ لے۔ تو ناظرین آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ دھماکے دار اور شاندار ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، اور اس کی جو پریویس ایپیسوڈ ہے اس کو بھی ہم مزید ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ناظرین یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رملا جو ہے وہ اپنی ساری حدیں پار کر چکی ہے، اس کو ہر قیمت میں جو ہے وہ اون چاہیے، چاہے اس کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی بھی حد پار کرنی پڑے، کسی کو کتنا ذلیل کرنا پڑے، کسی کے اوپر کتنا کیچڑ اٹھتا ہے، کس کی کتنی عزت جاتی ہے، کسی کی گھر سے کتنی بےزتی ہوتی ہے، اس بات سے رملا کو کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو بس کسی بھی حال میں اون کو پانا ہے، چاہے وہ صحیح راستہ اختیار کرے چاہے وہ غلط راستہ اختیار کرے، پانا اس کو اون کو ہی ہے۔ اب اس کو ایک بات جب سے پتہ چلی ہے کہ اون جو ہے وہ آئلہ کو پسند کرتا ہے، تو اس نے اپنا دوسرا وار کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے وہ اون کو اپنی طرف ٹریپ کر رہی تھی، اس کو اپنی محبت کا احساس دلا رہی تھی، اس کو بار بار اپنی محبت کا اظہار کر کے بتا رہی تھی، لیکن جب سے اس پہ اون کا جو ہے دل کی بات عیاں ہوئی ہے، اب اس نے ناظرین دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس کا دوسرا راستہ کچھ یہ ہے کہ وہ اب شامی کو آئلہ کے پیچھے لگا دے گی کہ آئلہ تم سے محبت کرتی ہے ایسیکٹرا، تاکہ اب جو شامی ہے وہ آئلہ کے لیے کچھ بھی کرے، اور جب وہ آئلہ اور شامی جو ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو اون جب ان دونوں کو دیکھا کرے گا تو ظاہر ہے اون جو ہے وہ اس کو جو ہے ڈیورس دے دے گا۔ یہ ہے آئلہ کا اب ماسٹر رملا کا اب ماسٹر پلان۔ اس پہ ہم ناظرین مزید بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ راحت جو ہے اس کے شوہر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بچے اس کی ٹکٹ بک کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے آئلہ اور اون کا ولیمہ کیے بغیر واپس جا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین یہاں پر سین میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ سب کو یہاں پر ایک اہم بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پر ناظرین اون جاتا ہے آئلہ کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی ہیں، لیکن اب ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں، مجھے پتہ ہے میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ یہ سمجھتی ہیں، لیکن آپ مجھے تھوڑا ٹائم تو لے کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی ساری امیدوں پر پورا اتروں، مجھے تھوڑا ٹائم تو دیں۔ ناظرین یہاں پر آئلہ جو ہے وہ پھر سے اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ بحث کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین ہم مزید کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عارفہ جو ہے اپنے شوہر فاروق کے ساتھ کافی زیادہ لڑتی جھگڑتی ہے، جس کی وجہ سے فاروق اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بہن اتنے عرصے بعد واپس آئی ہے لیکن تم اپنی زبان کو بالکل بھی کنٹرول میں نہیں رکھ سکی، تمہاری وجہ سے میری بہن میرے گھر میں قدم تک نہیں رکھتی، یہ سب کچھ عارفہ تمہاری لمبی زبان کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے مجھے اور میری بہن کو دور کر دیا ہے۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ عارفہ جو ہے ایک بہت ہی بدتمیز اسٹرک وومن اور اس سے بھی زیادہ اسٹرک اور بہت ہی زیادہ تشدد کرنے والی ماں ہے۔ ناظرین اس نے بچپن ہی سے شامی کو یعنی اپنے بیٹے احتشام کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا ہے
اور اس کو اتنا زیادہ ایموشنلی بلیک میل کیا ہے اور اس کو اتنا زیادہ مینٹلی اسٹریس دیا ہے، جس کی وجہ سے شامی اپنے ماں کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے تو شامی نے آئلہ کو اسی وقت ڈیورس دے دی جب اس کی ماں نے بولا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچے تک کو ایکسیپٹ نہیں کیا، صرف اور صرف اپنی ماں کے ڈر سے۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ بات تو ثابت ہوئی ہے کہ آئلہ کا گھر خراب کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ اس کی اپنی ساس عارفہ کا ہے۔ وہ خود بھی ایک عورت ہے، لیکن اس کو عورت کا درد معلوم نہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک عورت کتنی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اس کو صرف پیسہ پتہ ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اس کو صرف یہ بات کا لینا دینا ہے۔ اور اس کو جو ہے ایسی لڑکیاں چاہیے جو کافی زیادہ امیر اور ویل سیٹلڈ ہوں اور پڑھی لکھی ہوں، خاص طور پہ کیونکہ عارفہ خود جو ہے کافی زیادہ پڑھی لکھی خاتون ہے۔ اس لیے تو اس نے آئلہ کا رشتہ جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اپنے بیٹے کے لیے۔ چلیں ناظرین، ہم کہانی میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے رملہ جو ہے آئلہ کے پیار میں شامی کو اب شامل کر رہی ہے۔ وہ شامی کو کہتی ہے کہ آئلہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور آئلہ نے مجھے خود یہ بات بتائی ہے۔ ناظرین، یہ والی ایپیسوڈ کافی زیادہ جذباتی ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کے دل کو بہت زیادہ حیران کرنے والی ہے اور آپ کے دل کو چھو کر رکھ دے گی کہ ایک بجائی لڑکی کے ساتھ اور کتنے ظلم ہونا باقی ہیں۔ تو ناظرین، مزید کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شامی جو ہے وہ رملہ کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پورا ٹریپ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد رملہ اس کو فون دیتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ تم آئلہ کو فون کرو۔ ناظرین، یہاں پر شامی آئلہ کو فون کرتا ہے تو دوسری طرف آئلہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی شامی آئلہ کو فون کرتا ہے تو کمرے میں جو ہے وہ آئلہ کا باپ بھی انٹر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آئلہ کا باپ ہمیں ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ وہ کمرے میں انٹر ہوا ہے، اتنے میں ہی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور جیسے ہی اس کا باپ دیکھتا ہے تو اس کے اوپر کال کے اوپر جو ہے کال نیم جو ہوتا ہے وہ احتشام لکھا آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ فون کو اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ فون کو اٹھاتا ہے تو آگے سے شامی جو ہے آئلہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم مجھے بس ایک موقع دو، میں تمہاری اون سے جان چھڑوا دوں گا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں آئلہ کا باپ کھڑا ہوا سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئلہ کے باپ کا ریئیکشن تو ناظرین دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ڈرامے میں سب سے ایموشنل سین ہی یہی تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ سین نہیں دیکھا تو جلدی سے جا کر دیکھیں اس سین کو۔ یہاں پر آئلہ کا باپ موبائل کو زور سے اٹھا کر نیچے پھینکتا ہے اور آئلہ کو بولتا ہے کہ تم میں تو بالکل بھی شرم نہیں ہے، تم نے تو شرم حیا بیچ کھایا ہے، تم کس کھیت کی بنی ہوئی ہو، تمہیں کیا میری زبان سمجھ نہیں آتی، تم کتنی گھٹیا لڑکی ہو۔ اوپر سے ناظرین اون آ جاتا ہے، وہ اپنے ماموں کو بولتا ہے کیا ہوا ماموں، سب ٹھیک ہے۔ یہاں پر آئلہ کا باپ غصے سے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیکھوں، اگر میں نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے تو اس کا موبائل بھی توڑ دینا اور اس کا ہاتھ بھی توڑ دینا۔ ناظرین، یہ بات ان کو کافی زیادہ بری لگتی ہے اور آئلہ بھی کافی زیادہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد مزید کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور سین چینج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر اون اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ ہمیں ولیمہ پوسٹ پون کر دینا چاہیے۔ ناظرین، اتنے میں اس کی بی جان بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی ثاقب سے یہی کہتی ہیں کہ راحت کا شوہر کافی زیادہ بیمار ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ولیمہ پوسٹ پون کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر جو ہے
اون پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں جا رہی ہے. کسی کو یہ بات شیئر نہیں کرتا لیکن ماں کے جانے کا دکھ تو ہوتا ہے. اس کی ماں نے ساری زندگی اس کو ساتھ نہیں رکھا اور اب بھی اس کی ماں جا رہی ہے. ناظرین وہ یہ بات جا کر آئلہ کو بتاتا ہے کہ ولیمہ پوسٹپون ہو گیا ہے. یہ بات سن کر آئلہ کے چہرے میں مسکراہٹ آتی ہے. پہلے تو وہ کافی زیادہ رو رہی تھی. ناظرین اس کی آنے والی ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. آئیں نظر ڈالتے ہیں اس آنے والی ایپیسوڈ پر. یہاں پر ناظرین اب جب راحت جا رہی ہوگی تو وہ آئلہ کو کہے گی کہ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا. مجھے میرے شوہر نے بہت خوشیاں دی ہیں لیکن اس نے مجھے میرے بیٹے کو ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں دی. میرا بیٹا اب تمہارے حوالے ہے. اس نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی اور میں امید کرتی ہوں کہ تم اس کی زندگی کی ہر خوشی پوری کرو گی اور اس کو اتنا خوش رکھو گی کہ جتنا خوش اس کو میں نہیں رکھ پائی. اور ناظرین مزید آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر رملہ کے بہکاوے میں آ کر شامی پھر سے آئلہ کے کمرے میں پہنچ جائے گا اور جیسے ہی شامی کمرے میں پہنچے گا اوپر سے اون اور آئلہ کا باپ بھی آ جائیں گے اور وہ یہ سارا تماشا دیکھ لیں گے. جبکہ آئلہ تو یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی. ناظرین ایک دفعہ پھر سے آئلہ کے اوپر ضبط لگ جائے گی اور پھر سے اس کو سب کی کری ہوئی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ اب اون بھی اس کی سائڈ نہ لے. تو ناظرین آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ دھماکے دار اور شاندار ہونے والی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں اور اس کی جو پریویس ایپیسوڈ ہے اس کو بھی ہم مزید ڈسکس کرنے والے ہیں. ناظرین یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رملہ جو ہے وہ اپنی ساری حدیں پار کر چکی ہے. اس کو ہر قیمت میں جو ہے وہ اون چاہیے، چاہے اس کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی بھی حد پار کرنی پڑے، کسی کو کتنا ذلیل کرنا پڑے، کسی کے اوپر کتنا کیچڑ اٹھتا ہے، کس کی کتنی عزت جاتی ہے، کسی کی گھر سے کتنی بےزتی ہوتی ہے، اس بات سے رملہ کو کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اس کو بس کسی بھی حال میں اون کو پانا ہے، چاہے وہ صحیح راستہ اختیار کرے چاہے وہ غلط راستہ اختیار کرے، پانا اس کو اون کو ہی ہے. اب اس کو ایک بات جب سے پتہ چلی ہے کہ اون جو ہے وہ آئلہ کو پسند کرتا ہے تو اس نے اپنا دوسرا وار کھیلنا شروع کر دیا ہے. پہلے وہ اون کو اپنی طرف ٹریپ کر رہی تھی، اس کو اپنی محبت کا احساس دلا رہی تھی، اس کو بار بار اپنی محبت کا اظہار کر کے بتا رہی تھی. لیکن جب سے اس پہ اون کا جو ہے دل کی بات عیاں ہوئی ہے اب اس نے ناظرین دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے. اس کا دوسرا راستہ کچھ یہ ہے کہ وہ اب شامی کو آئلہ کے پیچھے لگا دے گی کہ آئلہ تم سے محبت کرتی ہے ایسیکٹرا تاکہ اب جو شامی ہے وہ آئلہ کے لیے کچھ بھی کرے. اور جب وہ آئلہ اور شامی جو ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو اون جب ان دونوں کو دیکھا کرے گا تو ظاہر ہے اون جو ہے وہ اس کو جو ہے ڈیورس دے دے گا. یہ ہے آئلہ کا اب ماسٹر رملہ کا اب ماسٹر پلان. اس پہ ہم ناظرین مزید بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ راحت جو ہے اس کے شوہر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے بچے اس کی ٹکٹ بک کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے آئلہ اور اون کا ولیمہ کیے بغیر واپس جا رہی ہوتی ہے. ناظرین یہاں پر سین میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ سب کو یہاں پر ایک اہم بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پر ناظرین اون جاتا ہے آئلہ کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی ہیں لیکن اب ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں. مجھے پتہ ہے میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ یہ سمجھتی ہیں، لیکن آپ مجھے تھوڑا ٹائم تو لے کر دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی ساری امیدوں پر پورا اتروں، مجھے تھوڑا ٹائم تو دیں. ناظرین یہاں پر آئلہ جو ہے وہ پھر سے اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ بحث کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ناظرین ہم مزید کہانی میں آگے پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عارفہ جو ہے اپنے شوہر فاروق کے ساتھ کافی زیادہ لڑتی جھگڑتی ہے جس کی وجہ سے فاروق اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بہن اتنے عرصے بعد واپس آئی ہے لیکن تم اپنی زبان کو بالکل بھی کنٹرول میں نہیں رکھ سکی
تمہاری وجہ سے میری بہن میرے گھر میں قدم تک نہیں رکھتی۔ یہ سب کچھ عارفہ تمہاری لمبی زبان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے مجھے اور میری بہن کو دور کر دیا ہے۔ ناظرین، جہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ عارفہ جو ہے ایک بہت ہی بدتمیز، اسٹرک وومن اور اس سے بھی زیادہ اسٹرک اور بہت ہی زیادہ تشدد کرنے والی ماں ہے۔ ناظرین، اس نے بچپن ہی سے شامی کو یعنی اپنے بیٹے احتشام کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا ہے اور اس کو اتنا زیادہ ایموشنلی بلیک میل کیا ہے اور اس کو اتنا زیادہ مینٹلی اسٹریس دیا ہے، جس کی وجہ سے شامی اپنے ماں کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے تو شامی نے آئلہ کو اسی وقت ڈیورس دے دی جب اس کی ماں نے بولا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچے تک کو ایکسیپٹ نہیں کیا، صرف اور صرف اپنی ماں کے ڈر سے۔